अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अहमद कुरैशी एंड यू आर वाचिंग उस्मान अहमद रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही होंगी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज की जो हमारी वीडियो है इसका टॉपिक है कि तकवा और सब्र, बी पेशेंस। तो मज़ीद टाइम जाए के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। इसके अलावा अगर आपने हमें हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो नहीं किया तो आप उन पर भी फॉलो करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मज़ीद टाइम जाए के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह। अब यहां पर हमें गौर करना होगा कि तकवा की हकीकत क्या है। अगरचे हम आयतुल बिर के आखिर में पढ़ चुके हैं, उलाइका लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। वहां पर वो एक हयूला, एक शख्सियत, एक किरदार वो हमारे सामने आ चुका है। मुत्तकी कौन होता है? लेकिन ये मौका मुनासिब है कि ये लफ्जी मानी इसके क्या है। आमतौर पर जो तर्जुमा किया जाता है अल्लाह से डरो, ये अच्छा तर्जुमा नहीं है। और चूंकि अक्सर और बेशतर लोगों ने यही तर्जुमा किया, कुरान में बार बार आता है इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह, तो ईसाइयों को यह कहने का मौका मिला कि कुरान ज्यादा अल्लाह के खौफ पर जोर देता है, जबकि मसीह ने और जो बाइबल है वो अल्लाह की मोहब्बत पर जोर देती है। एतराज करने का उन्हें मौका मिल गया। खौफ का लफ्ज कुरान का खुद अरबी जबान का लफ्ज है, कुरान मजीद में भी आया है, फला तखाफूहुम वखाफूनी। तुम उनसे न डरो, अपने दुश्मनों से न डरो, मुझसे डरो। खौफ का लफ्ज भी है। यखाफूना यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अब्सार। वो डरते रहते हैं उस दिन के तसव्वुर से जिस दिन के निगाहें और दिल उलट जाएंगे, क़यामत का दिन, हश्र का दिन। तो खौफ का लफ्ज कुरान में है, अरबी जबान का लफ्ज है। तकवा के मानी खौफ नहीं है। तकवा के लफ्जी मानी बचना। देखिए, वक़ा यक़ी वक़ायतन, इसे कहते हैं सलासी मुजर्रद। उसमें मानी है वक़ा यक़ी वक़ायतन के किसी को बचाना। और आप बड़ी आसानी से याद रख सकेंगे कि जो हमारी दुआ है, जो सूरह बकरा में हज की दुआओं के ज़िम्न में अहम तरीन दुआ की हैसियत से मज़कूर है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबन नार। अल्लाह में बचा आग के अज़ाब से। तो वक़ा यक़ी वक़ायतन के मानी है किसी को बचाना। बाब इफ्तिआल में यह बना इव्तिक़ा, और वाव और ता ये जुड़ गए, इत्तक़ा इत्तक़ा। इत्तक़ा मानी खुद बचना। बचना अल्लाह की नाफरमानी से, बचना अल्लाह की नाराजगी से। एक बचना आउट ऑफ लव होता है, आउट ऑफ रेवरेंस, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। एक सलीमुल फितरत बेटा चाहेगा कि मैं कोई ऐसी हरकत न करूं कि मेरे वालिद को उससे दुख पहुंचे। ये भी बचना है। जाहिर बात है कि वालिद का खौफ नहीं है उसे, ये उसकी रविश आउट ऑफ लव है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो लोग साहिब ईमान है वो शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं अल्लाह के साथ। बल्कि हमने जो हकीकत जिहाद का मजमून जो है उस पर गौर किया, उसके ज़िम्न में एक आयत जो बड़ी अजीम आयत में से कुरान के, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। ए नबी, इनसे कह दीजिए कि ऐ लोगों, अगर तुम्हें अपने बाप और अपने बेटे
اور اپنے بھائی اور اپنے زوج، مرد کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، اور اپنے رشتہ دار، اور اپنے وہ مال جو تم نے بڑے محنت سے جمع کیے ہیں، اور اپنے وہ کاروبار جن میں کساد کا، سرد بازاری کا تمہیں خوف لاحق رہتا ہے، مندہ نہ ہو جائے، اور تمہارے وہ مکان جو تمہیں بہت محبوب ہیں، بہت سجایا ہے، بہت عمدہ فرنش کیا ہے، اعلیٰ ترین مکان بنایا ہے، اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، جاؤ، بیٹھے رہو، دفع ہو جاؤ، منتظر رہو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تحت ہے کہ اللہ اور اللہ کے ساتھ جو عہد وفا استوار کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ آدمی پھونک پھونک کر قدم رکھے، کہیں میں اللہ کی کسی حد سے تجاوز نہ کر جاؤں، اللہ کی قائم کردہ کسی حد کو پھلانگ نہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شریعت کا کوئی حکم میں پامال کر دوں، پھونک پھونک کر قدم رکھنا، لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، اس روش کا نام تقویٰ ہے۔ دنیا کا تقویٰ یہ ہے، آخرت کا تقویٰ یہ ہے، آگ سے بچ جانا، نتیجہ ہے واتقوا النار الذی وقودها الناس والحجارہ، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ تو دنیا کا تقویٰ اور آخرت کا تقویٰ، یہ ہے تقویٰ کے لفظی معنی۔ بلکہ اس میں اضافہ کروں کچھ، ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجلس شورا میں یہ بحث چل نکلی تقویٰ کسے کہتے ہیں، ہاؤ ٹو ڈیفائن تقویٰ۔ سب حضرات نے اپنی اپنی رائے دی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اقرأہم ابی بن کعب، میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا جاننے والا ابی ابن کعب ہے۔ وہ خاموش بیٹھے ہوئے سن رہے تھے باتیں۔ حضرت عمر نے خاص طور پر کہا، ابی آپ نے کچھ نکاح فرمائے؟ اب انہوں نے کہا کہ امیر المومنین دیکھیے، اگر کبھی آپ کو کسی ایسے جنگل میں سے گزرنا پڑے جس میں کوئی پگڈنڈی نہیں ہے، بڑی اونچی اونچی گھاس ہے اور قدم قدم پر خاردار جو ہیں جھاڑیاں ہیں، تو آپ کیسے گزریں گے؟ جسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ دیکھ لو کہیں اس گھاس کے اندر یہاں کوئی سانپ جو ہے وہ کنڈلی مارے بیٹھا ہو، تمہارا پاؤں سانپ پر جا پڑے، یا کسی اور موذی جانور کے بل میں پاؤں جا پڑے، یا کہیں تمہارے کپڑے جو ہے وہ کسی جھاڑی کے کانٹوں میں الجھ جائیں، بچ بچ کر نکلنا، یہ تقویٰ ہے۔ یہ زندگی ایک سفر ہے، ہماری منزل آخرت ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا، انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تمہارے لیے برتنے کا سامان ہے، لیکن تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ تو یہ ہے تقویٰ۔ اور تقویٰ کی تعلیم قرآن مجید میں اتنی شد و مد کے ساتھ آئی ہے، اتنی شد و مد کے ساتھ آئی ہے، ایک ایک آیت میں 2 مرتبہ۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ایک آیت میں 2 مرتبہ تقویٰ کا حکم۔ اے لوگو، اے بنی آدم، اپنے اس رب کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا۔ یہ 600-650 کروڑ جو انسان آج دنیا میں ہے، یہ سب کون ہے؟ آدم اور حوا کی نسل سے ہیں۔ پھر
پھر اسی آیت میں دوبارہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو. کوئی سائل مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے. تم بھی جا کر اپنے کسی عزیز سے یا دوست سے کہتے ہو کسی کام کے لیے بھائی یہ کام بہت ضروری ہے اللہ کے لیے جلد از جلد اس کام کو کر دو، واسطہ اللہ کا. یا جیسے کہ سورہ حشر میں ایک آیت میں 2 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو آگے. تمہارے اعمال جو جا رہے ہیں جمع ہو رہے ہیں تمہارے نامہ اعمال میں، وہ اعمال کون سے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو جان لو وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے. تاہم یہ الفاظ جو ہے میرے نزدیک قرآن مجید میں تقوی کی تاکید کے اعتبار سے انتہائی مؤکد مقام ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا صحابہ گھبرا گئے، حضور اللہ کے تقوی کا حق کون ادا کر سکتا. پھر جب سورہ تغابن کی آیت نازل ہوئی تو ان کی جان میں جان آئی. وہاں فرمایا گیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد استطاعت میں ہے، امکانی حد تک اللہ کا تقوی اختیار کرو. پھر جان میں جان آئی. آدمی اپنے مقدور بھر اپنی ہمت کے مطابق تو کام کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا حق ادا کرنا یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کیسے اس میں اچھا بتایا کہ جو تقوی کا مطلب ہے وہ ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے الگ سے ورڈ خوف لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جیسے کہ ڈرو مت اللہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن جو تقوی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو بچانا. کس چیز سے؟ ابھی اس چیز کو بتایا گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی کہ اپنے آپ کو ہم دنیا میں گناہوں سے بچائیں، جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا جو کہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں ان سے اپنے کو بچائیں. اور آخرت کا تقوی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، اور سیکھا ہے تو لازمی اس کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی ٹروتھ کو جانیں اور اس کو ایکسیپٹ کریں. آپ خود بھی ٹروتھ کو جانیں اور اس کو ایکسیپٹ کریں. ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں. بہت جلد انشاءاللہ آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.